اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. अच्छा, आज का न्यू लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ डाउट्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मुझे कुछ मैसेजेस से ऐसा फील हुआ कि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा आप लोगों के जहन में, जो भी हमने कुछ पढ़ा उससे रिलेटेड। तो आप लोगों से सवाल करूंगी, जवाब मुझे इनबॉक्स में, इसमें चैट बॉक्स में मिलते जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि हमने दो तरह की हद पढ़ी है, ठीक है? तो वो कौन से गुनाह हैं, कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर दो तरह की हद अल्लाह की तरफ से नाफिज होती हैं? चलें, चैट बॉक्स में मैं देख रही हूँ, जल्दी जल्दी जवाब देते जाएं। जी, एक तो जिना और नहीं, हमने जो सूरह नूर में पढ़ी है, चोरी के बारे में हमने नहीं पढ़ा ना? तोहमत, अच्छा ठीक है, तोहमत और जिना। अच्छा, तोहमत को क्या बोलते हैं? उसका जो एक पर्टिकुलर नाम आया है तोहमत का, वो क्या आया है? जो हद नाफिज की गई? नहीं, इल्जाम नहीं। कज़फ, ठीक है, बहुतान नहीं, कज़फ है सही जवाब, ठीक है। हद कज़फ पढ़ा ना हमने कि हद कज़फ क्या है, ठीक है। तो दो तरह की हमने हद देखी, एक जिना पर और एक कज़फ पे। कज़फ किसको कहते हैं ये भी सवाल आया। तो कज़फ जब तोहमत लगाई जाती है जिना की, ठीक है, ये दो तरह की हद हो गई। अब अच्छे से समझ लें आप लोग। अच्छा, जिना में दो तरह की हद बताई गई अल्लाह की तरफ से, ठीक है। गैर शादीशुदा के लिए अलग, शादीशुदा के लिए अलग। क्या है वो? क्या हद मुकर्रर की है अल्लाह ताला ने जिना की? रजम और 100 कोड़े। रजम किसके लिए? शादीशुदा या 80 कोड़े नहीं बेटा, 100 कोड़े। शादीशुदा के लिए रजम, वेरी गुड। और 100 कोड़े? 100 कोड़े किसके लिए? 100 कोड़े और मुल्क बदर, वेरी गुड, अनमैरिड के लिए। चलें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये तो जिना की हो गई बात। अब जब कज़फ जो उसके ऊपर जो हद लगती है, यानी जिना की तोहमत लगा दी और उसके ऊपर जब हद लगती है, हद नाफिज होती है, तो वो क्या है? हद नाफिज होती है तो क्या हद है अल्लाह की तरफ से कज़फ की? 80 कोड़े, वेरी गुड, माशाल्लाह, यहाँ भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। और गवाही हमेशा के लिए रद्द कर दी जाती है, माशाल्लाह, ठीक है। दो बातें, ठीक है। मुझे एक ही जवाब मिला गवाही वाला, आमना सुमरो, माशाल्लाह, ठीक है। तो गवाही भी हमेशा के लिए रद्द कर दी जाती है कि उसकी कभी भी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। वो बाद में तौबा कर ले, वो एक अलग बात है। अच्छा, ये बताएं कि अगर चार गवाह में से एक गवाह पीछे चला गया, उसने कहा कि नहीं मैं सही से नहीं देख पाया था, तो अब कोड़े कितने लोगों को लगेंगे? तीन को या चारों को? सबको लगेंगे, चारों को लगेंगे, वेरी गुड, माशाल्लाह, चारों को लगेंगे 80 80 कोड़े, ठीक है। अच्छा, अब अगर उसमें से वो तौबा कर लें, ठीक है, तो तौबा करने से सिर्फ गवाही देना उनको अलाउड हो जाएगा, या फिर उनके ऊपर जो हद है कज़फ की, जो उसकी कोड़े लगने की, वो भी माफ हो जाएगी?
اگر توبہ کرتے ہیں تو دونوں میں سے کیا چیز معاف ہوگی؟ حد لگے گی اور گواہی کیا ہوگی؟ وہ ایکسپٹیبل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اگر توبہ کر لیتے ہیں تو آگے گواہی دے سکتے ہیں، لیکن جو حد ہے وہ تو نافذ ہوگی، 80 کوڑے تو لگیں گے ہی لگیں گے. ٹھیک ہے، چلیں اتنا سمجھ میں آ گیا سب کو؟ حد زنا، حد قذف، ٹھیک ہے، 4 گواہ، اس کی شہادت، اتنا سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد ہم نے دوسرا ٹاپک پڑھا تھا ہمارے دوسرے لیکچر میں، لیان کا. ٹھیک ہے، لیان، یہ بتائیں کہ لیان کیا صرف زنا میں ہوتا ہے یا کسی بھی گناہ میں ہو سکتا ہے؟ صرف زنا میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی گناہ میں نہیں ہوتا، پہلی چیز. دوسری چیز مجھے یہ بتائیں کہ لیان میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے پر کر سکتے ہیں یا شوہر کی طرف سے ہوتا ہے؟ دونوں کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں یہاں پر یہ بات کلیئر، اسی لیے میں نے یہ ٹاپک لیا تاکہ میں سمجھا سکوں کہ لعان دونوں کرتے ہیں اس کنڈیشن میں جب شوہر یہ کہے کہ تم نے یہ کام کیا ہے، تم اس برے کام میں ملوث ہو. وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے قسم کھاتی ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے اور میں سچی ہوں. ٹھیک ہے، لعان کا جو انیشیٹو لے گا وہ شوہر ہی لے سکتا، ٹھیک ہے، بیوی کی طرف سے نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آئی یہ بات؟ جو لعان کا جو کیس لے کر اگر عدالت میں جائے گا تو وہ شوہر جائے گا، بیوی نہیں جا سکتی. جیسے طلاق کا حق شوہر کو ہے، بیوی کو نہیں ہے نا؟ تو اسی طرح سے لعان جو ہے وہ صرف شوہر کر سکتا ہے، بیوی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، بیوی، ہاں پھر وہ رجم والی بات شوہر پہ آ جائے گی، وہ 4 گواہ، وہ پھر وہ ایک الگ کیس ہے. لیکن ابھی ہم لعان کی بات اگر کریں تو لعان صرف شوہر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، بیوی اپنے دفاع میں کہے گی کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، اور وہ قسمیں کھائے گی، اور پھر وہ آخری میں 5ویں دفعہ میں کیا کرے گی؟ لعنت بھیجے گی. ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ جو اولاد ہوگی وہ کس کی طرف منسوب ہوگی؟ والد کی طرف یا والدہ کی طرف، باپ کی طرف یا ماں کی طرف؟ لعان والے کیس میں پوچھا ہے میں نے. اگر لعان کا کیس گیا اور اولاد ہوئی تو اس وقت کس کی طرف جائے گی اولاد؟ دونوں طرح کے جواب آ رہے ہیں. تو جن لوگوں کا جواب والد کی طرف ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا بچہ. ٹھیک ہے، جی فرح کامران بالکل صحیح بات ہے، نہ اس کو وراثت ملے گی، کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے وہ منسوب نہیں ہوگا. اتنا سمجھ میں آیا سب کو؟ وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، باپ کا کوئی اس میں اس کا نام نہیں رہے گا. اچھا یہ بتائیں کہ اگر لعان ہو گیا، کیا اس کے بعد دوبارہ ہسبینڈ اینڈ وائف چاہیں تو دوبارہ ایک ساتھ ہو سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ والا جو طلاق ہوتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی رجوع نہیں ہوتا. ویری گڈ. اچھا یہ بتائیں کہ جو مہر شوہر نے دیا تھا کیا وہ اسے واپس مل جائے گا لعان کے بعد؟ کیا شوہر مانگ سکتا ہے؟ افشا نے کہا جی، شمسا نے کہا جی. نہیں، ٹھیک ہے، موسٹلی ماشاء اللہ سب کا جواب نہیں ہے. تو جنہوں نے یس کہا ہے تو میں بتا دوں کہ شوہر، ہم نے ایک حدیث بھی شیئر کی تھی کہ ایک شخص نے آ کے رسول اللہ سے کہا تھا کہ میں نے لعان کر لیا، اب جو میرا مہر تھا اس عورت کے پاس اس کا کیا بنے گا؟ تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ نہیں، اب وہ تمہیں واپس نہیں ملے گا. تو امید کرتی ہوں کہ ہم نے جتنی چیزیں پڑھی، ہم نے ایک حد کے بارے میں پڑھا جس میں زنا کی، قذف کی حد تھی، لعان کے بارے میں پڑھا، اور لعان سے ریلیٹڈ کچھ ہم نے میٹرز دیکھے کہ اولاد اور مہر اور طلاق اس سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، کون کر سکتا ہے؟ شوہر بیوی دونوں کر سکتے ہیں یا صرف شوہر کر سکتا ہے؟ یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی. تو میں سمجھتی ہوں اب کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا، اور اتنا ڈیٹیل میں پڑھا ہے ہم نے کہ امید کرتی ہوں کہ اب زندگی بھر یہ چیزیں یاد بھی رہیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ چلیں اب ہم نے آگے آج کے لیکچر پہ بات کرنا ہے.
آج کا لیکچر ہمارا کیا ہے؟ آج کا لیکچر ہمارا انشاءاللہ واقعہ افک ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتے ہیں، وہاں پہ پوری جو افک کا جو واقعہ ہے وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی ہو جائے گا. یہ آپ کو بہت ساری احادیث میں ملے گا. ٹھیک ہے، تو واقعہ افک کیا ہے اس کا ہم نے دیکھنا ہے. ہم سورہ نور کا جو ہمارا دوسرا رکوع ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں گے، اور آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک وہ پورا واقعہ ہے. اچھا، اس کو پڑھنے سے پہلے کچھ باتیں ہیں جن کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اب سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے. ٹھیک ہے، مکہ سے آپ ہجرت کر کے مدینہ جانے والے تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے، وہاں کا آپ سمجھیں کہ رسول اللہ کی ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ میں جو خاص قبائل تھے وہ 5 تھے. ٹھیک ہے، کتنے تھے؟ 5. 3 یہودیوں کے تھے، ٹھیک ہے، یہود قبائل تھے، اور 2 جو تھے وہ عرب قبائل تھے جن کے نام تھے اوس اور خزرج. ٹھیک ہے، یہ جو بیسک باتیں ہیں نا ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، 2 مین قبائل تھے، اوس اور خزرج. خزرج جو تھا وہ بڑا قبیلہ تھا اور اوس جو تھا وہ چھوٹا قبیلہ تھا. اچھا، ان دونوں قبیلوں میں کیا ہوتا تھا؟ ہمیشہ جھگڑا ہوتا تھا، لڑائی ہوتی تھی، خون ریزی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، ہمیشہ یہی ماحول رہتا. اچھا، جب یہود قبائل کے ساتھ یہ لڑتے تو اوس اور خزرج ایک ہو جاتے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا؟ آپس میں لڑتے، آئے دن خون ریزی ہوتی. تو بڑا قبیلہ کون سا تھا؟ خزرج کا. اب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ہم دونوں ایک ہو جائیں اور اپنا ایک لیڈر چوز کریں. اس لیڈر کا مجھے ذرا بتائیں گے کوئی نام، کہ وہاں پہ ایک لیڈر تھا، سردار تھا، وہ کون تھا؟ کسی کو پتا ہے؟ ماشاء اللہ، عبداللہ ابن ابی. ٹھیک ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو عبداللہ ابن ابی، اچھا کون سے قبیلے سے تھا یہ پتا ہے؟ اوس سے تھا یا خزرج سے تھا؟ چلیں کوئی بات، ارے معلوم ہے، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، خزرج قبیلے سے تھا. ٹھیک ہے، تو اب ہوا یہ کہ سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم عبداللہ ابن ابی کو کیا کرتے ہیں، اس کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں، تاکہ یہ ہمیشہ کی جو جنگ ہوتی ہے وہ بند ہو جائے. تو اب جب عبداللہ ابن ابی کا نام سامنے آیا تو اس کو باقاعدہ بادشاہ بنانے کے لیے، سردار بنانے کے لیے انہوں نے تاج وغیرہ جو ہوتا ہے اس کا آرڈر دیا، اور ایک بڑا ہی اچھا پروگرام انہوں نے آرگنائز کیا کہ اس کو مطلب باقاعدہ ہم ایک بادشاہ ہمارا مقرر کریں گے، ہمارا سردار مقرر کریں گے قبیلے کا. یہ تمام چیزیں چل رہی تھیں. اچھا، اس دوران کیا ہوا کہ مدینہ کے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آئے. اس میں دونوں قبائل کے لوگ شامل تھے. انہوں نے رسول اللہ کو مدینہ آنے کی دعوت دی. اب ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوت قبول کی اور پھر ہجرت کر کے رسول اللہ کہاں پہنچ گئے؟ مکہ سے کہاں گئے تھے ہجرت کر کے؟ مدینہ. ٹھیک ہے، مدینہ پہنچ گئے. اب جب رسول اللہ مدینہ پہنچے تو ان کا بڑا ہی شاندار وہاں پہ ویلکم کیا گیا، اور ہر بات کے لیے ان سے پوچھا جانے لگا. اب عبداللہ ابن ابی تو سمجھے اپنی جگہ پر ہی رہ گیا، اس کا جو سب پروگرام وغیرہ تھا وہ بیچ کے بیچ میں رہ گیا. یہ بات عبداللہ ابن ابی کو بہت زیادہ بری لگی، لیکن پرابلم یہ تھی کہ اس کو سب کے ساتھ چلنا تھا، سب کو دکھانے کے لیے وہ رسول اللہ سے جی جی کرتا، لیکن اندر سے اس کے دل کے اندر بہت زیادہ سمجھے کہ رسول اللہ سے وہ بڑی نفرت کرتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، جب جنگ بدر ہوئی تو اس کے بعد اس نے آفیشیلی کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا، لیکن اس کے دل کے اندر منافقت تھی.
اچھا یہ بتائیں کہ اس نے بظاہر تو کلمہ پڑھ لیا، پھر بھی میں اس کو منافق کہہ رہی ہوں، کیوں؟ کیوں کیا کہا میں نے اسے منافق؟ منافق کون ہوتا ہے؟ اس نے دل سے نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، جو دل سے نہیں مانتا، صرف اوپر سے، کہتے ہیں نا ڈبل فیسڈ انسان ہوتا ہے نا، جو اوپر سے کچھ ہوتا ہے اور اندر سے کچھ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو رئیس المنافقین کا نام دیا گیا، مطلب سردار، منافقین کا سردار بن گیا، وہ اوس اور خزرج کا تو نہیں بن پایا، منافقین کا سردار بن گیا، تو اسے آپ اگر کبھی بھی سرچ کریں کہ رئیس المنافقین کون ہے تو آپ کو عبداللہ ابن ابی کا نام مل جائے گا۔ اب اس کے جو جرائم تھے وہ بہت سارے تھے، اس میں سے ایک بہت بڑا جرم تھا، وہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگانا، ٹھیک ہے؟ تو یہی چیز ابھی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کے ساتھ جب پی ڈی ایف شیئر ہوگا تو آپ اسے اچھے سے پڑھیے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بات وہ خود بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی ہمیں کہیں سفر پہ جانے کا ارادہ ہم کرتے تو اپنی بیویوں میں سے وہ بیویوں کا نام ڈالتے، قرا ڈالتے، اور جس کا نام آتا اس کو ساتھ لے جاتے۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں، ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے کہ 4 بیویاں از آل اوکے، 4 بیویاں ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن کیا وہ آدمی جو 4 بیویاں رکھنے کی بات کرتا ہے وہ انصاف کر پاتا ہے؟ اب یہاں دیکھیں، شروع کرتے ہی حدیث ہمیں کیا ملا کہ وہ جب بھی کہیں جانے کا ارادہ کرتے تو بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، ٹھیک ہے، لاٹری سسٹم جو ہوتا ہے، جس کا نام آتا وہ آپ کے ساتھ چلی جاتی۔ تو یہاں پر ایک غزوے کا موقع تھا، یہ یہاں اس حدیث میں نہیں ملا، لیکن وہ غزوہ مستلق تھا، ٹھیک ہے، غزوہ تھا، اور اس کے بعد یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام آیا، آپ ان کے ساتھ گئیں، اور دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ پردے کی آیت کے نازل ہونے کے بعد کا ہے، یہ والی لائن آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ پردے کی آیت نازل ہو گئی تھی کہ عورتوں نے پردے میں رہنا ہے، اس کے بعد یہ واقعہ ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی اس کو میں بتاؤں گی انشاءاللہ آگے چل کے کہ اس لائن کا کیا مطلب ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ خیر میں ایک ہودج میں سوار رہتی، اس میں بیٹھے بیٹھے مجھ کو اتارا جاتا، ہم چلتے، پھر جب رسول اللہ جہاد سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے، ایک رات آپ نے کوچ کا اعلان کیا، اور یہ ہوا کہ ہم نے واپس جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہوا یہ کہ جو عائشہ رضی اللہ عنہا تھی ان کو فریش ہونے کے لیے جانا تھا، ٹھیک ہے؟ اب وہ گئیں، جب فریش ہو کے وہ واپس آئیں تو انہوں نے جب اپنا ہاتھ اپنے گلے کی طرف کیا تو ان کا ایک ہار جو تھا نا وہ مسنگ تھا۔ اب وہ واپس گئیں اسی جگہ پر جہاں وہ فریش ہونے گئی تھی، دیکھنے کے لیے کہ میرا ہار کہاں چلا گیا، ٹھیک ہے؟ اب جب وہ ڈھونڈتی رہی تو لیٹ ہو گئی، ان کو وہ ہار ملا نہیں، بہت ٹائم ہو گیا، تو اتنی دیر میں کیا ہوا کہ یہاں پہ جو لوگ تھے نا انہوں نے ہودج کو اٹھایا۔ اچھا آپ کہتی ہیں کہ میں اتنی ہلکی پھلکی تھی کہ ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں اس میں ہوں یا نہیں، اب جب انہوں نے اٹھایا ہودج کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس میں ہے یا نہیں، انہوں نے کیا کیا، اس کو اونٹ کے اوپر واپس رکھ دیا۔ آپ کہتی ہیں میں یوں بھی نو عمر لڑکی تھی، چنانچہ اصحاب نے اونٹ کو ہانک دیا اور خود بھی اس کے ساتھ چلنے لگے، یعنی ابھی کسی کو نہیں معلوم کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے رہ گئی۔ اب حضرت عائشہ جب واپس آئی ہیں تو دیکھا کہ کوئی بھی نہیں، سب لوگ چلے گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں یہیں رک جاتی ہوں، اب جب میں یہیں رکوں گی تو obviously کسی کو پتا چلے گا کہ میں پیچھے رہ گئی ہوں، مجھے لینے کے لیے لوگ آئیں گے۔ آپ وہاں تھیں اور آپ بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ سو گئی۔ اب یہاں سے سنیں کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کریں، ٹھیک ہے، صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ۔ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ یہ کوئی بھی جو چیز ہوتی تھی نا نیچے گر جاتی تھی اس کو اٹھاتے تھے اور حفاظت کے ساتھ جس کی امانت ہوتی تھی اس کو دے دیا کرتے تھے۔ اب ایک بات بتائیں کہ امانت اٹھانے کا کام کس کو دیا جاتا ہے ہمیشہ؟ جو بہت ہی اعتبار کے لائق انسان ہو،
تو ظاہر سی بات ہے کہ صفوان رضی اللہ عنہ بہت ہی اعتبار والے انسان تھے اور وہ تمام چیزوں کو اٹھا کے لے جایا کرتے تھے. جیسے ہی انہیں دیکھا انہوں نے تو انہیں کوئی دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے. اور اب دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میں اس پہ بار بار فوکس کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں آج حجاب کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اسکنی ٹائٹ جینز، ٹھیک ہے، چھوٹا سا ٹاپ، اس کے اوپر آپ نے ایک سکارف اپنے اوپر لے لیا اور اس کو کہتے ہیں حجابی. حجابی گرل. اگر آپ گرافکس بھی ڈھونڈیں گے نا حجابی گرل کے، آپ گوگل کریں گے تو آپ کو ایسی ہی لڑکی نظر آئے گی جینز پہنی ہوئی اور جس کے صرف ایک سکارف لگا ہوگا. حجاب کیا اس کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں کہ پردے کی حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے. یعنی پردے کا جب حکم آیا اس کے بعد انہوں نے کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا، ان کا چہرہ نہیں دیکھا. تو کتنی بڑی یہاں سے ہمیں بات ملتی ہے. اور میں جب بھی اس سورہ کی تفسیر کرتی ہوں اس بات پہ ہمیشہ فوکس کرتی ہوں، ہمیشہ اس پر آپ لوگوں کی توجہ دلانے کی کوشش کرتی ہوں کہ پردہ ڈز ناٹ مین کہ آپ نے اپنا سر کور کر لیا. کس نے کہا کہ صرف سر کور کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے؟ جبکہ یہاں پہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں کہ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے. اس پیج پہ ہے یہ والی بات، ٹھیک ہے. تو یہاں اس بات کو سمجھ لیں کہ حجاب کا مطلب ہوتا ہے بیریئر. لٹرل میننگ ہوتا ہے بیریئر، ایک ایسی چیز جس سے آپ نظر نہ آئیں، آپ دکھیں نہیں. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ کہیں نا کہ میں حجاب کرنا چاہتی ہوں تو آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس طرح سے کور کرنا چاہتی ہوں کہ سامنے والا مجھے پہچان نہ سکے کہ میں کون ہوں. اور صفوان رضی اللہ عنہ کیسے پہچان گئے تھے؟ کیونکہ آپ کی نیند لگ گئی تھی، آپ کا چہرہ دکھ گیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آئی ہوگی. تو اب جب انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ کو تو انہوں نے انا للہ پڑھا تاکہ وہ اٹھ جائیں. اب آگے اچھے سے وہ ایکسپلین بھی کرتی ہیں اس بات کو کہ انہوں نے کوئی سہارا نہیں دیا حضرت عائشہ کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سہارا دینے کے لیے ہاتھ دینا پڑتا. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اونٹ کو بٹھایا تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ اس پر بیٹھ جائیں. وہ بیٹھ گئی اونٹ کے اوپر اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آگے آگے چلنے لگے. ٹھیک ہے. اتنا سمجھ میں آیا سب کو کہ کس طرح سے آپ جو تھی مدینہ پہنچی اس پہ اونٹ پہ کس کے ساتھ پہنچی؟ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اچھا، اب جب یہ پہنچی ہیں، رات کی بات تھی، رات پوری گزر گئی، دوپہر کو آپ پہنچی ہیں کہاں پر؟ مدینہ. اب جب آپ وہاں پر پہنچی تو آپ فرماتی ہیں کہ جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا، اور تہمت کے معاملے میں پیش عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا. اب یہ کون تھا؟ اس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی کہ وہ ہمیشہ اسی کوشش میں رہتا کہ کس طرح سے رسول اللہ کو میں بدنام کر سکوں. اس نے کیا کیا کہ اس نے تہمت لگانا شروع کیا، جیسے کہ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے کہ دیکھو رات بھر یہ رات گزار کر آئی ہیں، کہاں سے آئی ہیں، معاذ اللہ جتنے بھی برے الفاظ ہو سکتے تھے، معاذ اللہ وہ ہماری امہات المومنین کے لیے اس نے استعمال کیے. اچھا، ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ جہاں بھی جاتا اور اس بات کا چرچا کرتا، مجلسوں میں اس کے بارے میں بات کرتا، اسے بڑھا چڑھا کے لوگوں میں بتا، یعنی بدنام کرنے کی کوئی بھی کسر اس نے نہیں چھوڑی تھی. تو ایک راوی بتاتے ہیں آگے کہ اس میں کچھ صحابی بھی انوالو تھے. ٹھیک ہے. اس میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ، حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ، یہ کچھ صحابی بھی اس میں شامل تھے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اب آپ ایسا نہیں سوچیں کہ صحابی کیسے شامل ہو سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بات سنتا ہے کہ اچھا فلاں تو ایسا ہے سنتا ہی جاتا ہے، ڈیلی سنتا ہے، تو وہ بھی تھوڑا بہت یقین کر لیتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہوا ہو. تو
لیکن سب سے بڑھ چڑھ کر جو حصہ لینے والا تھا وہ کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی تھا، کیونکہ وہ تو چاہتا ہی تھا کہ میں کسی طرح سے رسول اللہ کو ان کو بدنام کروں، ان کی فیملی کو بدنام کروں۔ اب ہوا یہ کہ اب مدینہ آ گئے یہ لوگ سب، حضرت عائشہ کی طبیعت خراب ہوئی، حضرت عائشہ کو کچھ بھی نہیں پتا کیا چل رہا ہے کیا نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں، آپ امیجن کریں، ایک عورت ہے، ٹھیک ہے، سفر میں سے آئی ہے، بیمار ہو گئی، اب اسے کچھ نہیں معلوم باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ باہر خوب چرچے ہو رہے ہیں، رسول اللہ آتے، آپ کی خیریت معلوم کرتے اور چلے جاتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ان کا وہ لطف و کرم میں نہیں دیکھتی تھی جس کا مشاہدہ میں اپنی پچھلی بیماریوں میں کر چکی تھی۔ یعنی وہ اتنی انسیت سے، محبت سے بات نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شوہر کی کیفیت کیا ہو رہی ہوگی جس کی بیوی کے بارے میں اس طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ جو میں نے نام لیا تھا نا، مستح، ان کی اماں کے ساتھ، ان کی والدہ کے ساتھ آپ واش روم کے لیے گئیں، ٹھیک ہے۔ اب وہاں گئیں تو وہاں پر جب آپ آ رہی تھیں تو جو مستح تھی ان کا پیر کہیں اٹک گیا اور وہ گر گئی، اور وہ کہنے لگی تعیس مستح، مستح تو برباد ہو۔ اب حضرت عائشہ کو تو کچھ نہیں معلوم تھا، تو وہ کہنے لگی کہ ارے آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، آپ ایسے کیسے مستح کے بارے میں برا بھلا کہہ رہی ہیں، وہ تو بدری صحابی ہیں۔ اب یہ جو مستح تھی، انہوں نے پوری بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتا دی کہ دیکھو بھائی ایسی ایسی بات ہوئی تھی اور آپ کے بارے میں اس طرح کی افواہیں اڑ رہی ہیں۔ حضرت عائشہ کی طبیعت تو بہت زیادہ خراب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بھی عورت ہوگی، پاک دامن عورت ہو، اور اس کو یہ پتا چلے کہ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں اڑ رہی ہیں، obviously وہ پریشان ہو جائے گی نا، کوئی بھی عورت ہوگی۔ اب وہ پریشان ہو گئی اور وہ اپنے گھر گئی ہیں، رسول اللہ آئے، ان کی طبیعت معلوم کی، حضرت عائشہ نے کہا کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں، رسول اللہ نے اجازت دے دی۔ اب جب آپ گھر آئیں تو آپ نے اپنی اماں سے پوچھا کہ میرے بارے میں اس طرح کی کچھ باتیں اٹھ رہی ہیں، کیا ہے، کیا ساری چیزیں ہیں۔ تو اب ظاہر ہے ماں تھی، انہیں معلوم تھا کہ ان کی بیٹی بیمار ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم شاید ہی ایسا ہو کہ تجھ جیسی حسین اور خوبصورت عورت کسی مرد کے گھر میں ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں، پھر بھی اس طرح کی باتیں نہ پھیلائی جائیں۔ انہوں نے بات ساری یہ کر دیا کہ یہ تو گھر کا ایک معاملہ ہے، سوکنے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ کہنے لگی کہ دیکھو بات تو کوئی اور میرے بارے میں اڑا رہا ہے، یہ بے وجہ ہی میری سوکنوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ اچھا یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دوں میں، چلو آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ رسول اللہ کی سب سے پہلی وائف کا نام بتائیں، چلیں جلدی جلدی، ٹائم نہیں لیں گے ہم لوگ زیادہ اس میں۔ سب سے پہلی وائف آپ کی کون سی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حیات رہی، آپ نے کیا دوسرا نکاح کیا تھا ان کی موجودگی میں، ان کی جب وہ حیات تھی؟ نہیں۔ چلیں ماشاءاللہ، میرے بہت پیارے بچے ہیں، اتنی جلدی جلدی جواب دیتے ہیں، ماشاءاللہ دل خوش کر دیتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، نہیں کی تھی۔ اچھا دوسری شادی آپ کی کس سے ہوئی تھی؟ دوسری شادی کس سے ہوئی تھی؟ سودا رضی اللہ عنہ۔ اچھا اس میں یہ سمجھ لیں کہ شادی دوسری ہوئی عائشہ رضی اللہ عنہ سے تھی، لیکن آپ کے گھر پہلے حضرت سودا رضی اللہ عنہ گئی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت عائشہ کی رخصتی تو بعد میں ہوئی تھی نا، اس لیے حضرت سودا کا نام ہی سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے نکاح حضرت عائشہ کا پہلے ہوا تھا، آس پاس ہی ہوئے تھے دونوں نکاح، ٹھیک ہے۔ اچھا تیسرے نمبر پہ یہ حضرت سودا ہو گئی، پھر حضرت عائشہ، اسی طرح سے ہم بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا صرف ایک ایسی ان کی بیویوں میں سے ایک ہی بیوی تھی جو کہ کنواری تھی، جن کی شادی نہیں ہوئی تھی پہلے کبھی بھی، کون سی تھی وہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ویری گڈ ماشاء اللہ۔ اچھا باقی جتنی بیویاں تھیں نا آپ کی، یا تو ان کی طلاق ہو چکی تھی یا وہ بیوہ تھی، لیکن صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی جو کنواری تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آتی ہیں حضرت حفصہ۔ اچھا کسی کو پتا ہے حضرت حفصہ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ماشاء اللہ، مطلب بہت ہی پیارے بچے ہیں بھائی میرے،
ठीक है, हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की बेटी। उसके बाद थी हजरत जैनब बिनते खुजैमा, हजरत उम्मे सलमा, फिर थी जैनब बिनते जहश। जैनब बिनते जहश रदी अल्लाह अन्हा कौन थी आपकी, कुछ पता है शादी से पहले क्या रिश्ता था उनके साथ? उनकी कजिन थी, फूफीजाद बहन थी उनकी। ठीक है, फुपेरी बहन। ठीक है, माशाल्लाह। फिर उसके बाद हजरत जवेरिया से आपका रिश्ता हुआ। उम्मे हबीबा रदिउल्लाह अन्हा। अच्छा, उम्मे हबीबा रदिउल्लाह अन्हा किसकी बेटी थी, ये किसको पता है? अबू सुफियान, माशाल्लाह, वेरी गुड, अबू सुफियान की बेटी थी। ठीक है, फिर हजरत सफिया बिनते हुई, हजरत मैमुना बिनते हारिस, ये आपकी बीवियां थी। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि उनकी जो वालदा थी उन्होंने कहा ना कि ये तो सोकनों में ये सारी बातें होती है, मैंने कहा आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस बीवी से यानी हजरत आयशा रदिउल्लाह अन्हा से, हमारी उम्महातुल मोमिनीन में से इस हमारी जो माँ है उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। आपसे पूछा गया कि अल्लाह के रसूल आपको सबसे ज्यादा कौन महबूब है, तो पता है रसूलुल्लाह ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा आयशा। कितना अच्छा लगता है ना सुनकर, आयशा। तो कहा मर्दों में, तो उन्होंने कहा उनके वालिद। कौन थे उनके वालिद? हजरत आयशा रदिउल्लाह अन्हा के वालिद कौन थे? वेरी गुड जैस्मीन, अबू बकर, अफशा इमरान, माशाल्लाह। मैं नाम भी आप लोगों के कितने लूं कि सबके जवाब बहुत सही आते हैं। ठीक है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदिउल्लाह अन्हु जो उनके इतने करीबी थे, उनकी बेटी थी हजरत आयशा रदिउल्लाह अन्हा, और बेहद महबूब थी उनको। अब सोचिए एक शोहर के दिल पर क्या बीत रही होगी। ठीक है, अब हुआ ये कि ये तमाम बातें हुई और उसके बाद आप रोती रही। ठीक है, आप रोती रही और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। इधर रसूलुल्लाह परेशान, उन्होंने सहाबा को बुलाया, मशवरा किया कि क्या करें। तो हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि भाई उनके यहाँ जो खादिमा काम करती है उनसे दरियाफ्त कर लें। उनको बुलाया, उनसे पूछा, तो उन्होंने कितना प्यारा सा जवाब दिया। वो कहती हैं कि मैंने तो उनके अंदर कोई इस तरह की बुराई मैंने देखा नहीं, कोई बुराई नहीं देखी, ठीक है, जिसकी वजह से मैं उन पर ऐब लगा सकूं। अब इनकी बात सुनिएगा, इतनी प्यारी बात उन्होंने की। हाँ, ये बात जरूर है कि वो नो उम्र लड़की है, आटा गूंथती है, सो जाती है, बकरी आती है और उसे खा लेती है। कितना क्यूट सा जवाब है ना। क्या मतलब हुआ इसका? यानी वो इतनी मासूम है, उनकी मासूमियत, उनकी जो नो उम्र, इतनी छोटी सी उम्र की इतनी मासूम सी वो लड़की है कि इस तरह की बातें तो हम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अच्छा, अब ये तमाम बातें हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे खड़े हुए और उन्होंने कहा कि देखो अब अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल ये मेरे घर तक पहुंच गया, मेरी बीवी के बारे में इस तरह की बातें कर रहा है, अब मैं क्या करूं। अच्छा, औस और खजरज के कबाइल जो रसूलुल्लाह के साथ हमेशा थे, उसमें से दोनों के जो सरदार थे वो खड़े हुए। ठीक है, और आपस में उनका नोक झोंक हो गई। नोक झोंक कैसे हुई कि जो औस खजरज के सरदार थे वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप बोलें तो अगर हमारे कबीले में से जो लोग होंगे हम उन्हें कत्ल कर देंगे, हम खजरज में से भी कत्ल कर देंगे। अच्छा, जो कबाइली जिंदगी होती है ना, उसका उसूल होता है कि एक कबीले वाले दूसरे कबीले के लोगों को कुछ नहीं कह सकते। जब औस के कबीले वालों ने ऐसा कहा तो खजरज के लोग भी थोड़ा सा खफा हो गए। बात ज्यादा बढ़ गई, रसूलुल्लाह आए, उन्हें समझाया और बात को वहीं रफा दफा किया। लेकिन रसूलुल्लाह बड़े परेशान थे कि मैं क्या करूं। अब यहाँ पे हजरत आयशा रदिउल्लाह अन्हा जो थी, रो रो के उनका बुरा हाल। तकरीबन एक महीना इन्हीं बातों में गुजर गया, कोई वही रसूलुल्लाह के पास आई नहीं। रसूलुल्लाह चाहते थे कोई वही आ जाए तो बात क्लियर हो जाए। अब कैसे अपनी बीवी का दिफा करें, जानते भी हैं बीवी उनकी बिल्कुल मासूम है, किसी भी उनके अंदर ऐब हो ही नहीं सकता, लेकिन बड़े परेशान की वही नहीं आ रही। अब आए रसूलुल्लाह हजरत आयशा रदिउल्लाह अन्हा के पास, उनके पास बैठे और जो बातें की है ना उसे गौर से सुनिएगा। मतलब कोई भी बीवी होगी उसका दिल एकदम से सहम जाएगा कि मेरे शोहर ने क्या कह दिया। लेकिन यहाँ पे आप रसूलुल्लाह की कैफियत को भी समझें कि तमाम जगह से उनके ऊपर एक प्रेशर बन रहा है कि आपकी बीवी ये क्या कर रही है।
ٹھیک ہے، اب آپ کس قدر پریشان ہوں گے، کیونکہ صرف شوہر نہیں ہے آپ اللہ کے رسول ہیں. تو کیا ہوا، آپ نے کہا کہ اگر کہا کہ یہ عائشہ تمہارے متعلق مجھے یہ باتیں معلوم ہوئی ہیں، اگر تم اس معاملے میں بری ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری برات ظاہر کر دے گا، اور اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو اور اس کے حضور توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. اب کیا کہہ دیا انہوں نے کہ مطلب اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو تم معافی مانگ لو. اب اتنا سننا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے تو آنسو ہی خشک ہو گئے، ایک بھی قطرہ مجھے محسوس نہیں ہوتا. میں نے اپنے باپ سے کہا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. ابا کے پاس کوئی جواب نہیں. اماں سے کہا کہ اماں دیکھیں یہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں. اماں کے پاس کوئی جواب نہیں. آپ 9 عمر تھیں، آپ کہتی ہیں کہ میں 9 عمر لڑکی تھی، قرآن مجھے زیادہ سمجھ نہیں آتا تھا. میں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی لوگوں کی افواہ سنی اور آپ لوگوں کے دلوں میں وہ بات بیٹھ گئی اور اس کی تصدیق بھی آپ لوگ کر چکے. اب آپ الفاظ سنیے حضرت عائشہ کے. اس لیے اب اگر میں کہوں کہ میں اس بہتان سے بری ہوں، اللہ خوب جانتا ہے کہ میں واقعی اس سے بری ہوں، تو آپ لوگ میرے اس معاملے میں تصدیق نہیں کریں گے. یعنی میں سچی ہوں، لیکن اگر میں کہوں میں سچی ہوں آپ لوگ مانیں گے نہیں. لیکن اگر میں کہوں کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، آپ لوگ میری بات کو فوراً مان لیں گے. آگے آپ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں اس وقت اپنی اور آپ لوگوں کی کوئی مثال یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کے سوا نہیں پاتی کہ انہوں نے بھی کہا تھا صبر جمیل. دیکھیں ایک صبر ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے، اور ایک صبر ہوتا ہے جو پہلی چوٹ کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے ہی تکلیف پہنچی ہم نے صبر کیا. سب سے بڑا صبر وہ ہوتا ہے، آپ کا اپنا کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو، مہینہ بھر بعد، 2 مہینہ، 4 مہینہ، سال بھر بعد تو صبر آنا شروع ہی ہو جاتا ہے. لیکن نوحے کر رہے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہیں، بال نوچ رہے ہیں اور کسی طرح صبر نہیں آ رہا، اور عجیب عجیب طرح کی خرافاتیں ہوتی ہیں کہ یہ کرو تو اسے صبر آئے گا، وہ کھلاؤ تو صبر آئے گا. تو پھر کیا 1 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد اگر وہ صبر کر لے اور کہے میں نے تو صبر کر لیا، کیا وہ صبر میں کنسیڈر ہوگا؟ ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، تو صبر تو ہوتا ہے پہلی بار میں ہوتا ہے. اب یہ یعقوب علیہ السلام والی بات کیا ہے، انہوں نے کیوں صبر کیا، انشاءاللہ ہمارا جب سیرت کا جو ہمارا سیکنڈ فیز شروع ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اس میں آپ لوگ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھیں گے کہ یعقوب علیہ السلام نے کیوں کہا تھا کہ میرے لیے تو صبر جو ہے وہ بہترین صبر ہے، صبر جمیل. اب آپ نے کہا کہ بھئی مجھے تو پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے کوئی برات ضرور نازل کرے گا. اب ہوا یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، یہ بات آپ لوگ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. یہ معاملہ تو امہات المومنین میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے تمام بندے بڑے محبوب ہوتے ہیں. ایک بار اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں، ایک بار توقع کر کے تو دیکھیں، ایک بار اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھیں کہ ہاتھ پھیلا کے اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ کیسے نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ تو ہر جھولی بھرنے والا ہوتا ہے، ہر مراد کو پوری کرنے والا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے کوئی وحی نازل کریں گے. جب یہ بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، اور یہ جو آیات ہم پڑھیں گے آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک، جو ہمارا دوسرا رکوع ہے سورہ نور کا، وہ پورا کا پورا 10 آیات جو تھی وہ نازل ہوئی. کس کے بہاف پہ، کس کی برات کے لیے، کس کو بری قرار کرنے کے لیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا چلیں یہ پڑھ کے ہی بتا دیتی ہوں تو زیادہ اچھا لگے گا آپ لوگوں کو. آپ فرماتی ہیں کہ میرا یہ خیال کبھی نہیں تھا کہ میرے متعلق وحی نازل ہوگی. میری اپنی نظر میں حیثیت اس سے بہت زیادہ معمولی تھی کہ قرآن میں میرے متعلق کوئی آیت نازل ہو. اب میں کس بات کو اسکپ کروں یا کس بات کو ایکسپلین کروں؟ آپ دیکھیں عاجزی کا منظر دیکھیں کہ رسول اللہ کی بیوی ہیں، امہات المومنین، ہماری ماں، مومنین کی ماں،
اور اپنے آپ کو اتنا معمولی سمجھ رہی ہیں. آج ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں ارے ہم تو اللہ کے بڑے پسندیدہ بندے ہیں, ہمارے ساتھ تو کبھی کچھ غلط نہیں ہوتا. آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اتنی معمولی سمجھتی تھی اپنے آپ کو, مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے لیے کوئی آیت نازل ہوگی, بس مجھے اتنی امید تھی کہ آپ کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے بری قرار دے دیں گے. اللہ گواہ ہے کہ ابھی آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے, اور نہ اس وقت گھر میں موجود کوئی باہر نکلا تھا, آپ پر وحی نازل ہوئی, اور جو کیفیت آپ کی ہوتی تھی وہ آپ کی کیفیت ہوئی. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بڑے ہی زیادہ خوش ہوئے, اور الفاظ آتے ہیں کہ آپ ہنس رہے تھے, مسکرا نہیں رہے تھے بلکہ ہنس رہے تھے. ظاہر سی بات ہے ان کی محبوب بیوی جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل کر دی, ان کو بری قرار دے دیا, آپ ہنس رہے تھے. اور سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان سے نکلا تھا, اے عائشہ اللہ کی حمد بیان کرو کہ اس نے تمہیں بری قرار دے دیا. اللہ سبحان اللہ. مطلب آپ وہ کیفیت آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک گھر ہے, اس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں, ان کی بیوی کھڑی ہوئی ہیں, وہاں پہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور رسول اللہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وحی نازل ہو رہی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اے عائشہ اللہ کی حمد بیان کرو, اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی. برات مطلب تمہیں بری بری قرار دے دیا. تو جو میری والدہ تھیں انہوں نے کہا کہ جاؤ رسول اللہ کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاؤ, مطلب انہیں شکریہ ادا کرو, ان کے سامنے کھڑی ہو جاؤ. اب آپ نو عمر تھیں اور اللہ کے اوپر پورا اعتماد, اور سب سے بڑی بات بیوی تھی نا رسول اللہ کی. کہتی ہیں نہیں, قسم اللہ کی میں آپ کے پاس جا کر کھڑی نہ ہوں گی, میں تو صرف اللہ کی حمد و ثنا کروں گی. اب یہاں پہ دیکھیں پیارا سا ایک رخ نظر آ رہا ہے نا ہسبینڈ اینڈ وائف کا, کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں نہیں انہوں نے تو میرا ساتھ ہی نہیں دیا, ٹھیک ہے, میں تو نہیں, میں تو صرف اللہ کا حمد کروں گی. معاذ اللہ یہاں پہ کوئی بھی توہین والا کانسیپٹ نہیں ہے کہیں بھی, کیونکہ بہت سارے لوگ بات کو کہیں اور لے جاتے ہیں. یہاں ایک پیارا سا رشتہ نظر آ رہا ہے کہ آپ تھوڑی سی خفا ہیں کہ نہیں میں رسول اللہ کے سامنے نہیں, میں تو اللہ کو حمد اپنی اللہ کو شکر ادا کروں گی. ٹھیک ہے, آپ غمگین ہیں, دل آپ کا پریشان ہے, ٹھیک ہے, شوہر سے آپ کو تسلی نہیں مل رہی. اب شوہر بھی کیا کرتے, رسول اللہ تھے نا, نارمل صرف ایک شوہر ہوتے تو اپنی بیوی کا ساتھ دیتے, لیکن آپ نے کہا بھی کیا, آپ نے تو کچھ نہیں کہا نا, صرف اتنا کہا کہ دیکھو کیا کیا معاملات ہیں تم خود ڈیسائیڈ کرو, صرف اتنا ہی کہا تھا نا. تو یہ تمام باتیں ہوئیں, اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی, اور یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2661 سے ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام جو واقعہ ہوا اس کو واقعہ افک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کریں, اب ہم نے تمام چیزیں دیکھ لی, اب ہم جب پڑھیں گے تو بہت اچھے سے آپ لوگوں کو چیزیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی, کوئی پرابلم انشاءاللہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, پڑھیں, شروع کریں. چلیے یہ پورا آپ پی ڈی ایف دیکھ لیجئے گا, ادروائز صحیح بخاری 2661 دیکھ لیجئے گا, اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں آپ کو یہ تمام چیزیں نظر آ جائیں گی. ٹھیک ہے, چلے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاء عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك
عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله العظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله غفور رحيم. تو یہ آیات تھی جو نازل ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات میں. برات کس کو کہتے ہیں؟ کہ انہیں بری قرار دیا گیا تھا ان کے تمام گناہوں سے. آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو لوگ یہ بہتان گڑھ لائے ہیں. اچھا عفق کے بارے میں دیکھ لیں کہ عفق کہتے ہیں بہت بڑے جھوٹ کو. ایک تو ہوتا ہے کہ کذب، ٹھیک ہے، وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے، لیکن عفق ایسا جھوٹ ہوتا ہے جس کو سن کر سامنے والا حیران ہو جائے کہ اچھا ایسا ہوا تھا، مطلب بہت ہائی ڈگری کا جھوٹ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان الذین جاؤوا بالعفق، جو عفق لے کر آئے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک جماعت میں تھے، منکم، تم میں سے، یعنی کیونکہ اس میں صحابہ بھی شامل تھے نا کچھ، تو تمہاری جماعت میں سے وہ لوگ تھے جو یہ بہتان لے کر آئے تھے. اور یہ جو ساری تمام چیزیں ہوئیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہی ہے. اب کس طرح سے خیر ہے؟ خیر اس طرح سے ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف یہ تمام باتیں ہوئیں تو پھر معاشرے کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی، اور اس میں آپ اتنے زیادہ ایٹیکیٹس دیکھیں گے کہ تمام چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ کس طرح سے کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے، کس طرح سے بچوں کی تربیت کرنا ہے، ان کے پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے. بہت چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے بعد میں بتا دی. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا اسے تم غلط نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تو تمہارے لیے بہتر چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جو گناہ اس نے کمایا، یعنی جو بھی کوئی گناہ کرتا ہے، جو بھی کچھ یہاں پہ معاملات ہوئے وہ گناہ تو اس نے کما لیا، وہ تو اس کے ساتھ ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان میں سے جس نے اس کا بڑا بوجھ اپنے سر لیا. کون تھا سب سے بڑا بوجھ اٹھانے والا اس میں سے؟ عبداللہ ابن ابی، ٹھیک ہے، اس نے سب سے بڑا بوجھ لیا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے بڑا
عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا، کیوں نہیں ہوا ایسا۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے غصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے کیوں کیا ایسا، کیوں ایسا نہ ہوا۔ سمیعتموہ، کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی، جب تم لوگوں نے گمان کیا، المؤمنون والمؤمنات، کیونکہ مرد اور عورت دونوں کے نام تھے اس میں، ہے نا، تو جب تم لوگوں نے یہ بات سنی اپنے بارے میں، یعنی امہات المومنین کون تھی؟ تم لوگوں میں سے تو تھی نا، مومنات تھی، جب ان کے بارے میں تم نے یہ ساری باتیں سنی، وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو افک مبین ہے، یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے جو آپ امہات المومنین پہ لگا رہے ہیں، کیوں تم نے ایسا نہ کہا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہیں وہ لے آئے 4 گواہ۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہوگی نا کہ کسی کے اوپر تہمت لگاؤ تو 4 گواہ لانا ضروری ہے، وہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہ 4 گواہ لے آئے، اور جب وہ گواہ نہیں لائے تو کیا ہے فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کے نزدیک تو وہ جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب 4 گواہ موجود نہیں ہوتے تو وہ انسان تو جھوٹا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں تم نے ان کی بات مانی، کیوں تم نے 4 گواہوں کے بارے میں بات نہ کی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر دنیا اور آخرت میں، تو ضرور تمہیں پہنچاتا بہت بڑا عذاب۔ یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ صحابہ جو مومنین تھے، جو ان باتوں میں آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اللہ کا تم پہ فضل کرم نہ ہوتا تو دنیا اور آخرت میں پھر تم دیکھتے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا، لیکن اللہ نے کہا کہ چلو یہ باتوں میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا ہو گیا ہے، چلو انہیں معاف کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اور وہ بھی کس کے اوپر الزام لگایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، وہی راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ایک آدمی نے ریشم کے کپڑے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر دکھائی تھی اور آپ سے کہا تھا یہ آپ کی بیوی ہیں، مطلب شادی ہونے سے پہلے ہی یہ چیزیں تو طے ہو چکی تھی، تو کیسے تم لوگوں نے اتنی بڑی تہمت لگا دی؟ اور جو کچھ تم کر رہے تھے یہ تو بہت ہی بڑی چیز تھی، بڑا، اس کے بارے میں تم جو باتیں کر رہے تھے تم کیسے کر سکتے تھے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار وہی بات دہرا رہے ہیں کہ کیوں تم نے ایسا کیا، جب تم لے رہے تھے اپنی زبانوں سے اور تم اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم تھا ہی نہیں، تم کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے؟ تمہیں تو کچھ نہیں معلوم تھا، عبداللہ ابن ابی نے باتیں پھیلائی اور تم نے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلانا شروع کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، خاص طور پہ میڈیا کیا کرتی ہے ہمارے معاشرے میں، یا آس پاس کی آنٹیز کیا کرتی ہیں، ایک بات سنتی ہیں 10 گھر میں پہنچا دیتی ہیں، میڈز کام کرنے والی، اور گھر کی عورتیں کیا کرتی ہیں، بڑے مزے سے ان باتوں کو سنتی ہیں اور پھر وہ آگے پہنچا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مطلب گناہ ہے یہ، کتنا بڑا عذاب ہے اس پر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں لے رہے تھے اپنی زبانوں سے اور اپنے منہوں سے وہ کچھ، تم کیوں کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں تھا، اور تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، جبکہ اللہ کے نزدیک تو بہت بڑا گناہ تھا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اب آپ ہم لوگ سوچ لیں کہ ہم لوگ کیسے ذرا سی بات کو پھیلا دیتے ہیں، خاص طور پہ وہ جو آنٹیز ہوتی ہیں نا جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کے برائیاں کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بری بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے یہ ساری باتیں سنی، تو تم کو کہنا تھا نا کہ یہ بات ہمارے لیے جائز نہیں کہ ایسی بات ہم زبان پر لائے، تمہیں کہنا چاہیے تھا نا کہ سبحانکا رب العالمین آپ پاک ہیں، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، آپ نے تو یہ رشتہ طے کیا تھا، آپ کیسے اپنے رسول کے لیے کسی بھی عورت کو لے کر آ سکتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے جو عورت ہماری جو امہات المومنین میں سے ہے، جو رسول اللہ کی بیوی ہے، وہ کتنی پاک دامن ہو سکتی ہیں، تو تم نے سوچنا چاہیے تھا، کیوں تم نے اپنی زبانوں سے یہ بات نکالی؟ اب دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک ایکسپریشن نظر آ رہا ہے نا آیات میں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں تم لوگوں نے یہ ساری باتیں کی، کیوں تم نے نہیں کہہ دیا کہ یہ تو بہتان عظیم ہے۔
اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم دوبارہ کبھی ایسی کوئی حرکت مت کرنا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں اس طرح کی کوئی حرکت دوبارہ، یعنی اس بار تو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو، لیکن کہا آئندہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اور یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھ لیں کہ مومن انسان جو ہوتا ہے نا، وہی اللہ کی بات کو مانتا ہے، وہی اللہ کے احکام کو مانتا ہے. نہیں تو ہم تو چاہے حد کے بارے میں پڑھ لیں، قذف کے بارے میں پڑھ لیں، لعان کے بارے میں پڑھ لیں، جھوٹ کے بارے میں پڑھ لیں، بہتان کے بارے میں پڑھ لیں، ہم ایک کان سے سن کے اللہ معاف فرمائے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. اپنا انٹروسپیکشن کریں ہم لوگ، ہم تمام، کہ ہم کتنے مومن ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیتا ہے. ہر چیز تو اللہ نے کلیئرلی بتا دی ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ جانتا ہے، اللہ تو بہت حکمت والا ہے، اللہ کی تو ہر ایک بات میں حکمت ہے. بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے. اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ جو لوگ بے حیائی کو عام کرتے ہیں. آج کے زمانے میں بے حیائی کیسے عام ہو رہی ہے؟ ٹک ٹاک، انسٹا، سنیپ چیٹ، فیس بک، یہ سب کیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا کیا ہے؟ اس پہ آپ کو بے حیائی کا وہ منظر نظر آئے گا، وہ منظر نظر آئے گا کہ کوئی بھی انسان اس سے بچا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بے حیائی کے آپ جوکس دیکھ لیں، سٹیٹس پہ لگے ہوتے ہیں، اور پھر فرینڈز ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یار تمہارے سٹیٹس پہ بڑا مزیدار ایک ویڈیو لگا تھا، مجھے سینڈ کرنا، اور پھر وہ شیئر کرتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اس بے حیائی کو پھیلاتے ہیں اہل ایمان میں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب سوچیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے جو کچھ میں جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں، یہ معاشرہ جو تم لوگ بگاڑ رہے ہو نا اس بے حیائی سے، یہ کتنا برا کام ہے. اس سے گھر بگڑ رہے ہیں، اس سے نسلیں خراب ہو رہی ہیں. یہ باہر سے تو بڑا خوشنما لگتا ہے، ٹھیک ہے. آج کل تو بچیاں آپ دیکھیں، کوئی بڑی بات نہیں، کس کو نہیں معلوم ہوگا کہ کیا معاشرہ چل رہا ہے اس وقت. یہ بات ہماری 1450 سال پرانی ہے، لیکن رہتی دنیا تک کے لیے نا، اور آج کے وقت میں تو بالکل اپروپریٹ بیٹھتی ہے کہ آج کل کی بچیاں کس دور میں جا رہی ہیں. مطلب اگر آپ کچھ اچھا بھی دیکھنا چاہو گے نا یوٹیوب پر، کہ چلے مجھے کچھ لیکچر کی تیاری کرنا ہے، میں کوئی اچھی چیز دیکھ لوں، آپ کو پہلے ہی اس طرح کے ایڈز نظر آ جائیں گے. آپ جیسے ہی موبائل ہاتھ میں لیں گے، ہر طرح کی بے حیائی، فحاشی آپ کو نظر آ جائے گی، اور بچے تو اس کو پھر فارورڈ بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اس بے حیائی کو عام کرے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم لوگوں پر نہ ہوتی، پھر سے دوبارہ وہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہیں ہوتا، اس کی رحمت تم پر نہیں ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ تو رعوف الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے. تم سے یہ غلطی ہو گئی، تم ایک منافق کی باتوں میں آ گئے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا کیونکہ ہمارا فضل و کرم تم پر ہوا تھا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ نے کہا دیکھو آئندہ تم لوگ یہ کام نہیں کرنا، آئندہ اس طرح کی بے حیائی میں ملوث نہ ہونا. تو یہ 10 آیات تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، جس سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا جب بھی نام لیا جائے گا، ہم جب بھی سورہ نور پڑھیں گے، ہم یہ آیات پڑھیں گے، ہمارے دل کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے جو محبت ہے وہ ہمیشہ بڑھ جائے گی کہ دیکھیں آپ کتنی باعزت خاتون تھی جن کی بارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اور رہتی دنیا تک کے لیے آپ کا نام جو ہے وہ یہاں پہ درج ہو گیا، تاکہ انسان اسے دیکھے، اسے پڑھے
اور عبرت حاصل کرے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے سے محبت کرتا ہے، یہ ہماری کمی ہے، ہم میں کمی ہو جاتی ہے کہ ہم محبت کرنے میں کمی کر دیتے ہیں. نہیں تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے محبوب بندوں میں شمار ہو جائیں. جس طرح سے آپ اپنے مومن بندوں کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے انہی محبوب بندوں میں سے، انہی مومن بندوں میں سے ہو جائیں کہ ہر وقت آپ کی رحمت، آپ کا فضل ہمارے ساتھ ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.